अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये शक है, ये गुमान है कि इब्न इंशा का नाम आप लोगों ने सुन रखा है एक शायर की हैसियत से। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये वाकिफ़ ना हों कि इब्न इंशा उर्दू ज़बान के बहुत बड़े मज़ाह नगार भी हैं। उन्होंने बहुत किताबें लिखीं, बहुत से सफ़रनामे लिखे। मैं एक ज़माने में उनका एक सफ़रनामा पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि कैसे उनका घर था रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन में, और रावलपिंडी की म्यूनसिपल अथॉरिटी को उन्होंने एक ख़त लिखा जो उस सफ़रनामे के अंदर उन्होंने वो ख़त प्रोड्यूस किया। और उस ख़त में उन्होंने कहा कि हमें ख़बर ये मिली है कि हमारे घर के करीब 38D के करीब जो बहुत बड़ा गंदगी का और बदबू का ढेर है, उसे हटाने की साजिश हो रही है। एक प्लान बन गया है कि इस गंदगी के ढेर को हटा दिया जाए। और हमें शक हमें ख़तरा ये है कि ये गंदगी का ढेर जो इतने बरसों से यहाँ पे और इतना बड़ा है, हमारे घर से भी ऊंचा है, कि जब हमारी शनाख्त बन चुका है, हमारी जो खतूत आते हैं उसके ऊपर भी हम यही लिखवाते हैं कि गंदगी के बड़े ढेर के करीब जो घर नंबर 38 है उस पर घर मिले, उस पर जाके ख़त मिले। तो अगर इस गंदगी के ढेर को हटा दिया गया और इसकी जो फ्रेगरेंस और स्मेल और बदबू हमारे नाक में आती है वो भी हमारी शनाख्त है, तो अगर इस गंदगी के ढेर को हटा दिया गया तो हमारी जो तमाम शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो खुदारा म्यूनसिपल अथॉरिटी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस गंदगी के ढेर को ना हटाया जाए। और मैं आज ये सोच रहा था, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स मैंने देखी पाकिस्तान में, कि मैं सोच रहा था कि अगर कोई मरीख की ताकत, एलियन ताकत पाकिस्तान को फ़तह कर ले, बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि कोई दुनियावी ताकत तो पाकिस्तान को फ़तह कर नहीं सकती, कोई हिंदू, अंग्रेज़, यूरोपियन वगैरह नहीं कर सकती, कम्युनिस्ट। उसकी वजह यह है कि हम तो अहले ईमान भी हैं और फिर हम जोहरी ताकत भी हैं, हमारे पास बड़े ख़तरनाक हथियार हैं, तो कोई दुनियावी ताकत तो हमें फ़तह नहीं कर सकती। लेकिन अगर मरीख की किसी ताकत ने हमें फ़तह कर लिया और उन्होंने हमारे हालात देख के, क्योंकि वो ज़ाहिर है इन ह्यूमन होंगे, तो उन्होंने हमारे हालात देख के ये चाहा कि इस कौम की जो झूठ, मकर, फ़रेब और इसकी जो मुनाफ़कत है, इसे ख़त्म करने की कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी तो उसका फिर ख़तरा ये है कि हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं सकेंगे, हमारी जो शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे तमाम तर सियासी, समाजी और इवन जो हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। और ये मुझे ख़याल क्यों आया? ये मुझे ख़याल उस वक़्त आया, वैसे तो आज के दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, अदालती फ़ैसले आ गए हैं और बड़ी डिसीजंस हुए हैं। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के हिसाब से कोई 6:30 बजे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने भी एक अनप्लान्ड किस्म की उन्होंने एक नेशनल एड्रेस किया, जिसमें से कुछ ख़ास निकल नहीं सका, उन्होंने पुरानी बातें ही उसमें दोहराई हैं। लेकिन जो 3 की डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें देख के, सुन के और उनका जो हाल और अहवाल और माजरा था उसे देख के मुझे ये ख्याल आया कि हमारी शनाख्त इतनी इंपॉर्टेंट है मुनाफ़कत के साथ कि इसको बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो 3 डेवलपमेंट्स क्या है? पहली डेवलपमेंट तो वो है जहाँ ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अपना रिएक्शन और रद्द अमल कर रहा है, और ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था 10 तारीख़ को, 10 फरवरी को। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन जो है उसके स्टेप्स एंड स्टेजेस में रिएक्ट कर रहा है। अब उस इलेक्शन कमीशन ने बहुत गौर व खोज के बाद, बहुत ही ज़्यादा सलाह मशवरे के बाद, बहुत मेडिटेशन के बाद, बहुत थिंकिंग के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, और शायद दखल गवर्नर साहब भी चले जाएंगे, और वहाँ जाके ये पूछा जाएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगी जाएगी कि इस फ़ैसले का बुनियादी तौर पे इसका मतलब है क्या और इस पर अमल दरामद कैसे करना है। अब ये बात अगर हम थोड़ा सा अपनी मुनाफ़कत से थोड़ा सा बाहर निकलें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आप टाइम बाइंग कर रहे हैं, ताकि वो जो आइनी शिक है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की, जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं, उस 90 दिन के टाइम पीरियड को ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें से पहले ही 30 दिन गुजर चुके हैं, बाकी लेस दैन 60 डेज़ जो है वो बाकी रह चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन के कहता है कि हमें तो 54-55 दिन चाहिए सिर्फ तैयारी करने के लिए, 7 दिन चाहिए स्केड्यूल देने के लिए। तो ऑलमोस्ट अब एक आध दिन के बाद वो ये कहना शुरू कर देंगे कि अब तो इतना वक्त ही नहीं बचा कि लॉजिस्टिकली स्पीकिंग हम 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात करा सकें। देयर फोर चूँकि 90 दिन ख़त्म हो गए हैं, अब हमें बताया जाए कि हम क्या करें। बीट दिस स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है, जब आज असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ उनके पंजाब असम्बली के फॉर्मर एक्स स्पीकर जनाब सब्तान खान साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने 2 बड़ी दिलचस्प चीज़ें की हैं। एक तो वो कहते हैं कि चूँकि मैंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की नहीं है, मैंने तहलील की नहीं है, इसलिए मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, लेकिन आईन पाकिस्तान
جو کو بھی تھا بیچارہ آئین پاکستان کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ ان کو دو کام کرنے تھے. ایک ان کو تاریخ دینی تھی، اور پہلے ان کو تاریخ دینی تھی، پھر ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی تھی جس نے اس تاریخ کے حساب سے الیکشن کروانے تھے. لیکن گورنر صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بنا دی ہے، اور ایسی گورنمنٹ بنائی ہے جو کیئر ٹیکر نہیں لگتی، لیکن تاریخ وہ دینا جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے ابھی تک ان کی بحث ہو رہی ہے. یہ تو چلیں ایک چیز ہو گئی جس کے حوالے سے اب عمران خان صاحب کو بڑی پریشانی ہے. وہ خود بھی شاید ان کو خیال آ رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کیا سوچ کے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہ رہا تھا. میں پھر اس کے اوپر آتا ہوں، آل ایکسپلین کہ وہ کیا سوچ رہے تھے، اور جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ تحلیل نہ کرتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو تو حالات جو ہیں وہ بہت یکسر مختلف ہوتے. میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں مختلف نہ ہوتے. لیکن دوسری جو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جہاں ایک طرف تو آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن کے گورنر صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد کی ایک انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے، اینٹی ٹیرر کورٹ جس کو عرف عام میں ایبریویشن کے طور پہ ATC کہا جاتا ہے، اس نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے، ضمانت قبل از گرفتاری، اسے کینسل کر دیا ہے. اور اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. اس سٹیج کے اوپر ابھی تک شاید وہ ہوا نہیں اس پہ فائنل فیصلہ، جب میں بات ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ جو اسپیشل جج ہیں اس کورٹ کے، ان کی اس بات کے اوپر جائیں کہ یہ اکتوبر کی 20 یا 22 یا 24 تاریخ سے یہ ضمانت جو ہے عمران خان صاحب نے حاصل کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ اکتوبر میں پیش نہیں ہوئے، پھر نومبر میں ایک دو پیشیاں ہوئیں اس میں پیش نہیں ہوئے، پھر دسمبر میں ڈیٹس لگیں اس میں پیش نہیں ہوئے، پھر جنوری میں ڈیٹس لگیں پھر اس میں آئے نہیں، اپنی ضمانت کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں آئے. تو اس لیے میں اب ان کو مزید ضمانت جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اور ان کو فزیکلی یہاں پہ پریزنٹ ہونا چاہیے. اس حد تک اگر آپ بات دیکھیں کہ دنیا میں کوئی امریکہ کے اندر بیٹھ کے اس ڈان کی سٹوری کو پڑھ رہا ہو، یا کسی بھی ٹریبیون کی سٹوری کو پڑھ رہا ہو، یا کسی بھی اخبار کی سٹوری کو پڑھ رہا ہو کہ عمران خان صاحب 6 7 8 دفعہ یہاں پہ نہیں آئے، تو اس کو لگے گا کہ ہاں جج صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں. تادیق اگر میں نے صحیح لفظ بولا ہے، ٹل یو ریئلائز دس تھنگ کہ 3 نومبر 2022 کو اسی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، جس حملے میں وہ بال بال بچتا ہے، اسے گولیاں یا گولیوں کے ٹکڑے لگتے ہیں اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سرجری ہوتی ہے، اس کی تمام ڈیٹیلز آتی ہیں، اور اس کے بعد سے وہ لاہور میں اس نے اپنے گھر زمان پاک کے اندر پناہ لی ہوئی ہے. اور یہ بات مسلمہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اس شخص کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہیڈ کرتا ہے. کروڑوں لوگ جو ہیں اس ملک کے، وہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ صحیح فہمی ہے، وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسے اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. دنیا کے اکثر تھنک ٹینکس اور جو اینالسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص دوبارہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو پاکستان کو لیڈرشپ دے سکتا ہے، اس کو اس بحران سے نکال سکتا ہے، اس اکنامک کرائسس سے نکال سکتا ہے، اس کے جو ایک ایگزسٹنشل کرائسس ہے اس سے نکال سکتا ہے. اور اس پہ واقعی قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر ابھی بھی خطرہ ہے، وہ یہ مسلسل بتا رہا ہے کہ اس کو خطرہ ہے. جب اس سارے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو انسداد دہشت گردی کے جج صاحب کی تمام تر جو وزڈم اور ان کی جو دانش ہے، ان کی جو عقل و دانش ہے، اس کے اوپر خاصی پریشانی ہونے لگ جاتی ہے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیس ہے کیا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس ہے یہ دہشت گردی کا کیس ہے، اس لیے تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہے. اور یہ کیوں ہے ان کے اوپر دہشت گردی کا کیس؟ اس لیے کہ جب توشہ خانے کے کیس میں ان کی کنویکشن کی الیکشن کمیشن نے اکتوبر میں، تو تحریک انصاف کے ورکرز نے ایز اے پارٹی اس کے خلاف رد عمل کیا، پروٹیسٹ کیا، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں کہیں الیکشن کمیشن کے دفاتر تھے. اور کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر اسلام آباد کے باہر جو مظاہرہ ہوا وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. کہ عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا قاتلانہ جس میں وہ مرتے بچے، وہ تو شاید ٹھیک طرح سے دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کو یاد نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جو بندہ سنگل پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں مسلسل حکومت، عدالتیں، اخبار، اداریے سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا بکھرا ہوا ایک گمراہ قسم کا سنگل لون گن مین تھا، جس نے ذاتی اپنی ماں کے پیسوں میں سے جا کے ایک گلاک پستول خریدا اور مارنے آ گیا. عمران خان کو ظاہر ہے اس نے کوئی ٹیوٹر سے ٹیوشن بھی لی ہوگی یا ٹریننگ لی ہے، لیکن جو مظاہرہ ہوا اس الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اس میں سے عمران خان کو اپنی ایکسپلینیشن دینی ہے. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان کا اس میں رول کیا ہے. کیا عمران خان کا رول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انسٹیگیٹ کیا، یہ دفعہ 144 کی انہوں نے خلاف ورزی کی؟ اگر آپ پروسیڈنگ دیکھیں جتنی ایک اس کی آج چھپی ہے، یہ سامنے آئی ہے ٹیلی ویژن میں، تو وہاں پر یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی جو ہے وہ بنتی ہے، دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، یہ نہیں آتی. یہ وہ دوسرا کیس ہے
جس کے حوالے سے، اور یہ تو ہو گیا دوسری ڈیولپمنٹ ہوگی. تیسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ایک عدالتی ڈیولپمنٹ ہے، جہاں ایک بینکنگ کورٹ جو ہے اس نے بھی عمران خان صاحب کی ضمانت کے مسئلے کو اٹھایا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوئے، اور اگر فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتے تو ان کی گرفتاری بنتی ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اور جو یہ بینکنگ کورٹ ہے، دونوں ہی جگہ عمران خان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ورچوئل زوم، جیسے میں ابھی یہ بول رہا ہوں، زوم سے زوم یا اسکائپ یا اسٹریم یارڈ یا اس طرح کے ایک ورچوئل پلیٹ فارم کے ذریعے عدالت کی پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن عدالت انسسٹ کرتی ہے کہ نہیں، یہ چیز نہیں چل سکتی، ان کو فزیکلی پریزنٹ ہونا ہوگا. غالباً فزیکلی پریزنٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر عدالت سے یہ فیصلہ کروانا ہے کسی نے، جو اصل طاقتیں اس ملک کو کنٹرول کرتی ہیں، کہ بھئی ان کو گرفتار کر لیں. تو بجائے اس کے کہ ان کو زمان پاک جا کے گرفتار کیا جائے، پلان یہ ہے کہ عدالت میں بلایا جائے، پھر کہا جائے کہ نہیں، آپ تو جو ہیں آپ نے تو یہ کی ہے دہشت گردی، آپ نے تو کر دی ہے کرپشن، تو آپ کو یہاں پر اس لحاظ سے گرفتار کیا جائے، چاہے آپ عدالت کے احاطے کے اندر موجود ہوں، اور وہاں سے آپ کو گرفتار کیا جائے. ایسی گرفتاری کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اپنی ولنریبلٹی کا اور اپنے عدم تحفظ کے احساس کی جو فیلنگ ہے وہ آپ کے اندر پیدا کی جائے. جیسے وہ لوگ جنہیں اٹھایا گیا، جنہیں اٹھا کے اسٹرپ نیکڈ کیا گیا، ان کو ننگا کیا گیا، ان میں 2 لوگ جو ہیں ان سے میں نے یہ پوچھا اور انہوں نے کہا اس کا کیا مقصد ہے. میں نے یہ مطلب پوائنٹڈلی، آئی مین لائک many of you can have this question in your mind کہ یہ جو ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو ننگا کر دیا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے بعض دفعہ کرمنل موویز کے اندر بھی دیکھا ہوگا، جو کلاسیکل کسی فلمیں ہوتی ہیں جہاں کسی کو ننگا کیا جاتا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. تو بتانے والوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس کا مقصد خوف اور ہراس پیدا کرنا ہے. اس کا مطلب خوف و ہراس ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کو، جو وکٹم ہے، جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اسے آپ یہ احساس دلائیں کہ تم میرے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہو، تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو. ایک سینس آف انسیکیورٹی اور خوف جو ہے وہ وجود میں پیدا کیا جائے. یہاں پر بھی یہ جو ساری کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد، جو اس کے پیچھے طاقتیں کھڑی ہیں، جو وائز لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے سپورٹرز کو یہ احساس دلایا جائے کہ اگر عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اسے گرفتار کر سکتے ہیں، گرفتار کر کے دکھا سکتے. حالانکہ بیسس، جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا، اگر میں اچھا ایکسپلین نہیں کر سکا تو آئی اپولوجائز فار دس، لیکن اگر آپ دیکھیں ذرا کہ وہ عمران خان جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، جس قاتلانہ حملے کے بعد اس پروسیڈنگ کا کچھ رزلٹ ہی نہیں نکلتا، اس عمران خان کے اوپر کیا مقدمہ ہے؟ اس کے اوپر مقدمہ ہے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے. دہشت گردی کیا کی ہے؟ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، تو دہشت گردی کی ہے. وہ آتا نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم فزیکلی عدالت میں پیش ہو، حالانکہ وہ لاہور بیٹھا ہے، اس کو زندگی کا خطرہ ہے، اس کے اوپر ایکچوئل حملہ ہو چکا ہے. لا آف ڈاٹ کنیکٹنگ اور ایویڈنس شو کرتی ہے کہ اسے مار ڈالنا اس نظام کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں پہ پریزنٹ ہو. اب آ جاتے ہیں بینکنگ کورٹ میں. وہاں کیا کیس ہے؟ بینکنگ کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ہے. یعنی فورن فنڈنگ کے کیس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان 2017 میں باقاعدہ لکھ چکی ہے ان رائٹنگ کہ فورن فنڈنگ از ان ریالٹی یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، اور اگر کوئی قانون اور ضابطے کے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ کرتی ہے تو اس فنڈنگ کو بحق کے سرکار آپ کانفسکیٹ کر لیں، اسے ضبط کر لیں، اس کا جرمانہ ڈال دیں، اس کی پینلٹی ڈال دیں، کیونکہ آخرکار ایک سیاسی جماعت کی جو فنڈ ریزنگ ہے، اگر وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہے، غلط سورسز سے ہوتی ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، وہ ایک میس پبلک ایکٹیویٹی ہے. وہ کسی شخص کا ذاتی گھر بنانا نہیں ہے، اس کا اس نے زیور نہیں لیا، یہ اس کا کوئی اپنی پراپرٹی ایکیومولیشن نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر کوئی چیز اگر غلط ہو جاتی تو آپ اس کو کانفسکیٹ کر لیں، اس کو ختم کر دیں، اس کا کوئی جرمانہ مطلب دے دیں، اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن اس کو جس طرح سے اسے ہینڈل کیا جا رہا ہے، اس بات کا جس طرح سے اس کے اندر کھود کے کچھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اب آپ کے سامنے ہے. ذرا اس کو کنٹراسٹ کر لیں کہ یہاں تو عمران خان کو فورن فنڈنگ کیس میں گرفتار کرنا ہے، جس کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ اس کا کوئی بھوت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے اوپر آپ مقدمہ بنا دیں کہ اس نے چڑیل کو قتل کیا ہے. اب آپ ایکسپلینیشن دیتے رہیں کہ چڑیل ہوتی نہیں ہے، چڑیل قتل کیسے ہو سکتی ہے، چڑیل کو کیس بھی بنا دیں کہ چڑیل کو پسٹل سے گولی ماری ہے. اس کے بعد کہیں کہ نہیں، اس کو پکڑنا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے، اس سے وہ پسٹل جو ہے وہ حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے چڑیل کو گولی ماری گئی ہے، چڑیل کی لاش بھی اس نے چھپا دی ہے، وغیرہ وغیرہ. مطلب اس قسم کا کیس بنا دیں. مطلب پاکستان میں حیران مت ہوں، پاکستان میں ایسا کیس بن سکتا ہے کہ چڑیل کو مارا ہے، بھوت کو مارا ہے، بھوے کو مارا ہے. لیکن دوسری طرف کنٹراسٹ اس کا دیکھیں کہ یہاں تو پولیٹیکل فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، اور دوسری طرف ماشاء اللہ
اللہ کی مہربانی سے میں آل پریز بلونگ ٹو اللہ. اسحاق ڈار صاحب نام آ رہا ہے ذہن میں, کیسز بھی ذہن میں آ رہے ہیں. حمزہ شہباز, سلمان شہباز شریف, وہ کیسے تم طراق سے عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے, ان کی ضمانتیں ہوئیں, کیسز ختم ہو گئے, معافیاں مانگی نیب نے, ایف آئی اے نے. اب ایک صاحب پاکستان کے خزانے کے سامپ و فائنانس منسٹر ہیں, دوسرے صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. ایک ان کے صاحبزادے پاکستان سے باہر چلے گئے, بڑی اچھی زندگی گزارے, واپس ہی نہیں آ رہے بیکاز ان کی اپنی ہی کزن جو ہیں وہ ان سے طاقت چھین رہی ہیں پولیٹیکل پروسیس میں, لگتا ہے باہر رہ گئے اس لیے اب واپس نہیں آنا چاہتے. پاکستان آنے کا مقصد ان کا صرف رول کرنا تھا, چیف منسٹر بننا تھا. اب ان کو لگ رہا ہے میں چیف منسٹر نہیں ہوں تو مجھے پاکستان سے باہر رہنا چاہیے. اور دوسرے اسے کہتے صاحب جو ہیں ان کی بھی کسی قسم کی خواہش ہے کہ مجھے بھی چیف منسٹر بننا ہے یا پتہ نہیں کیا بننا ہے. اور اس سے پہلے کئی برس سے جب ان پہ کیسز بنے تھے وہ بھی پاکستان سے باہر رہے, بہت اچھی انہوں نے ماشاءاللہ زندگی گزاری. یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے, یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس کے کانٹیکسٹ میں مجھے ابن انشا کی بھی بہت یاد آئی. مجھے خیال آیا کہ پاکستان جو ہے اس کا نام ہم نے نام رکھا ہے, نام ہی غلط رکھ دیا ہے پاکستان. ایسا لگتا ہے کہ دس از لینڈ آف دا پیور. اس کا ہمیں نام رکھنا چاہیے تھا مملکت منافقت, مملکت برائے منافقت یا مملکت برائے جھوٹ فریب اور منافقت, سم تھنگ لائک دیٹ. کم از کم ہماری شناخت صحیح تو آئیڈینٹی تو ہماری صحیح ہوتی ہے, ہم نے اپنی آئیڈینٹی غلط رکھ لی ہے. اور ہیونگ سیڈ دس, میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ پڑوسی ملک ہندوستان, بیکاز ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم کچھ امید ہمیں ہندوستان سے ہو سکتی ہے. ہم جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں, براؤن اکثر ہم میں سے, تو کوئی ہماری امید اگر ہے تو ہندوستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ یا پروگرس ہو رہی ہے. لیکن ابھی وہاں خبر یہ چل رہی ہے کہ ہندوستان کی نریندر مودی کی حکومت کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے دلی شہر کے اندر, وہ دوسرے دن بھی بی بی سی کے دفتر میں گھسا ہوا ہے. اور وہاں پر ان کا کیس یہ ہے کہ بی بی سی جو ہے وہ ٹیکس کی چوری کوئی اور کیس بنا لیتے. بیوقوف, منافقت کی انتہا ہے. مطلب یہ جو ملٹی نیشنل اس قسم کی آرگنائزیشن یہ ٹیکس کی چوری کہاں کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نریندر مودی کی سرکار جو ہے وہ سارا غصہ بی بی سی سے اس گجرات کی ڈاکومنٹری کا دی کوشچن نریندر مودی یا کوشچن جو ہے, یا کوشچن فرام نریندر مودی اور نریندر مودی اس کوشچن وہ جو ڈاکومنٹری ہے اس کا غصہ جو ہے نکالا جا رہا ہے. تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ وہاں پہ یہ ہوئی جب ہندوستان کی سپریم کورٹ کے سامنے ایک شیو سینا ٹائپ اینٹی کیس لے کر گئی کہ بی بی سی کی براڈ کاسٹ کو فیوچر میں ہندوستان کے اندر بند کر دینا چاہیے. تو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بڑا سخت ان کو ڈانٹ ڈپٹ پہلائی اور ان کو وہاں سے فارغ کیا اور ان کو کہا کہ بیہودہ بات مت کریں, کیا آپ ٹوٹل سینسرشپ لگا سکتے ہیں. وہاں تک تو بات اچھی لگی اور ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے. یہ وجہ ہے کہ جب ہندوستان کا فورن منسٹر کہیں کھڑے ہو کے سیلف رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, چونکہ ہمارے اپنے فورن منسٹر تو ہمیں ہے بھی نہیں پتہ ٹھیک طرح سے کہ کون ہے, لیکن چونکہ ہم میں سیلف رسپیکٹنگ کی کمی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے, بھلا لگتا ہے کہ ہندوستان کا فورن منسٹر جو ہے روس, چین, امریکہ وغیرہ کے سامنے سیلف رسپیکٹ سے بات کر سکتا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ جو بی بی سی کے خلاف کیس بنانے کی نریندر مودی حکومت کوشش کر رہی ہے, تو اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں, ہندوستانی پاکستانی, ہمارا جو ڈی این اے ہے, ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ڈی این اے, وہی ڈیفیکٹو ہے. اسی میں کوئی خرابی ہے. ان کو صرف نام نہیں نیا رکھنا پڑا, ان کو انگریز انڈیا کا نام دے گئے تھے, اس سے پہلے مسلمانوں نے اس کا نام ہندوستان رکھا تھا, تو نام ان کو نہیں رکھنا پڑا, ورنہ باقی حالات ان کے کوئی بہت زیادہ ہمارے سے مختلف نہیں ہے. آبادی بہت زیادہ ہے, کچھ بہتر کام بھی کر لیا گزشتہ 10-15 برس میں, اکانومی تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے, لیکن اوور آل جو اخلاقی صورتحال ہے ہندوستان کی وہ بھی ہماری طرح کی ہے. جس طرح کی ہماری ہے اسی طرح کی ان کی اخلاقی صورتحال ہے. اب اس اخلاقی صورتحال کو جو پاکستان کی ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے بھی. میں 2-3 دن پہلے کو بہت ہی 3-4 دن پہلے 2 لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی, بڑے انٹیلیجنٹ, بڑے پڑھے لکھے, بلینز کی ان کی انویسٹمنٹس ہے انٹو پاکستان. تو وہ صاحب مجھ سے یہ کہہ رہے تھے, بڑی ایکسیس بھی ہے ان کی انفارمیشن. تو میں نے کہا کہ اگر ان کا عمران خان نے بڑی غلطی کی, انہوں نے یہ اسمبلیاں توڑ دیں, خیبر پختونخوا کی, پنجاب کی اچھی بڑی حکومت چل رہی تھی. تو میں نے کہا اگر نہ توڑتے تو پھر کیا ہوتا. انہوں نے کہا پھر یہی ہوتا کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے اور بڑا اچھا ہوتا, اور اتھارٹی تھی, اور عمران خان کے پاس 2/3 پاکستان تھا, اور سینٹرل گورنمنٹ کے پاس تو صرف 27 کلومیٹر تھے, وہ تو بڑی مشکل میں تھے, وہ بڑی خوشی میں. یہ ایک فلاڈ انالیسس ہے, اس کے اندر ڈاٹ کنیکٹنگ کی بڑی کمی ہے. عمران خان کو یہ اسمبلیاں اپنی حکومتیں اس لیے توڑنی پڑیں کہ عمران خان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں تمام تر طاقت جو ہے وہ وفاقی حکومت کے نام پہ چند افسران یہاں پر وہ طاقت استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی تمام طاقت سرکاری ملازموں کے ہاتھ میں, سول ہوں یا ملٹری, سرکاری ملازموں کے ہاتھ میں, جو اس قوم کی اور اس نیشنل اکانومی کے لیے کرتے کچھ بھی نہیں ہیں. وہ انفیکٹ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ جو ویلتھ پیدا کرتے ہیں, ویلتھ جنریشن کرتے ہیں, اس پیسے کے اوپر یہ سروائیو کرتے ہیں. ان کی زندگی کی تمام جو پریویلیجز ہیں اور ان کا جو لائف سٹائل ہے, ان کا تمام تر جو ٹھٹے ہیں, وہ
غریب لوگوں کی محنت مزدوری کے اوپر یا بزنس مین کی محنت مزدوری کے اوپر ہے. لیکن طاقت ساری یہ افسران استعمال کرتے ہیں. یہ سارا جو ڈرامہ چل رہا ہے، یہ سارے افسران، ذرا ذہن میں لائیے، یہ سارا ڈرامہ ان افسران کا ہے جنہوں نے ٹکے کی کنٹریبیوشن نہیں کی کبھی نیشنل اکانومی میں. وہ صرف نیشنل اکانومی کے اوپر بوجھ ہیں، وہ یہاں پہ سارے فیصلے کرتے ہیں. اور چونکہ وہ عمران خان کی پارٹی کو سپریس کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو مار دینا چاہتے ہیں، ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں اگر وہ الیکشن کروائیں اکتوبر میں، اول تو یہ اب اٹس ناٹ اے ڈن ڈیل کے ہوں، لیکن صرف اور صرف اس وقت ہوں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ عمران خان کی سیاسی حیثیت کو اور جماعت کو اتنا ہم نے کنٹرول کر لیا ہے کہ اب ہم آسانی سے ایک فلاڈ رگڈ الیکشن کر کے یہ کہیں گے کہ عمران خان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی. بے شک عمران خان کی پارٹی نے 100 سیٹیں لے لی ہیں یا 105 110 سیٹیں لے لی ہیں، اور وہی فارمولا جو 2018 میں لگایا گیا تھا، جس کو لگانے کے بعد یہ اعلان کر دیا اور لوگوں کو ڈس انفارمیشن کیمپین میں بیوقوف بنایا کہ دیکھیں جی عمران خان کی پارٹی کو ہم طاقت میں لے آئے. یہ ایک فلاڈ نیریٹو ہے. آئی ہوپ کہ میری ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر کچھ پرسنٹیج لوگوں کو اب تک یہ سمجھ آ گئی ہو کہ 2018 میں عمران خان کی پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں دی گئی، سمپل میجورٹی سے روکا گیا، اور میرا نیریٹو یہ بنایا گیا کہ ہم نے ہی عمران خان کی پارٹی کو پاور دی ہے اور عمران خان کی پارٹی کچھ کر نہیں سکی. اٹس اے لانگ ڈبیٹ، بٹ آج اتنا ہی. ابھی دیکھیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تھینک یو.